जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और भाईजान तप रहे हैं। बोर्ड को पहले ही पता कि कप्तानी इनकी लंबा टाइम नहीं है, इसीलिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे हुरैरा और इमामुल हक का कंपैरिजन, आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे नहीं समझ आई ये बात। 90s में भी ऐसा था, जब जाता था कोई प्लेयर तो वो फिर टीम से ही जाता है। बाबर नहीं जाता। बाबर कोई जगह छोड़ने को नहीं तैयार, जिसको मिल जाती है वो कहता है जब तक करोगे नहीं मैं नहीं जाना तो ये चलता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान रज़ा और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर साहब। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ऑल सेट? अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग गुड। रेड जैकेट माशाल्लाह बड़ी सूट कर रही है आपके ऊपर। आज ख़वातीन हज़रात हम बात करेंगे क्रिकेट का ओवरऑल एनवायरनमेंट, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, तो स्पोर्ट्स का पूरा माहौल जो है वो क्रिकेट से भरा हुआ है, गर्म है। बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से भी करेंगे, क्रिकेट स्टेडियम्स की कंप्लीशन पे भी बात होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने इज़्ज़त अफजाई समेटी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जो डिफ़ीट हुई है, जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। पहला मैच हम जीते थे, दूसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वो स्पिन विकेट्स जो हमने जिन पे बड़े दावे हो रहे थे वो हमें हमारे गले पड़ गई, अपने जाल में फंस गए हम लोग। और फिर शान मसूद साहब ने जो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुबहान अल्लाह, मैं फ़ैन हो गया हूँ। मैं उनका फ़ोटो बनवानी है उनके साथ, सेल्फी बनती है उनके साथ एक। तो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। अलॉन्ग विद चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कौन से प्लेयर्स जो हैं वो खेलेंगे, कौन सा स्क्वाड होगा, उसकी अनाउंसमेंट भी मुतवक्के है, और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी स्क्वाड कौन सा है उसकी भी एक आध दिन में इंशाल्लाह वो भी नाम सामने आ जाएंगे। इरफान साहब, सबसे पहले किससे बदला लिया हमने? खुद से ये विकेट्स बना के वेस्ट इंडीज़ से हारना, और WTC में अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे हैं, नीचे से 9वें नंबर पे हैं। पहला हमने जो स्टार्ट लिया था WTC का वो 6 पे थे, सेकंड वाले पे 7वें पे आए, और इसमें हमने कहा 8वें पे नहीं आना चाहिए, इससे भी इम्प्रूवमेंट तो है। देखें ना, एक दफ़ा पहले एक पोजीशन जंप की थी उन्होंने, इस दफ़ा 2 की हैं। 6 से 7वें पे आए थे, अब 7वें से 9वें पे गए। और जब ये स्टार्ट भी हुई थी हम 8वें पे थे और वेस्ट इंडीज़ 9वें पे था, और बैटल क्या हो रही है किसने 8वें पे आना, ये देख लें क्या चल रहा था। खैर उस्मान भाई, इसमें फैक्टर काफ़ी थे, कुछ हमने 2 पहले भी शोज़ किए हैं, उस पर भी हमने बात की है। हम सिलेक्शन पे बात कर सकते हैं, प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाई गई, उसमें हमने कहा था कि अब हमेशा आप अपनी लूप होल पे काम करते हैं, अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। पाकिस्तान की वीकनेस जो थी इन पिचेस के ऊपर, या ओवरऑल भी देखा जाए, वो बैटिंग थी। तो कोई ऐसी रीज़न नहीं थी पहले टेस्ट मैच में या सेकंड टेस्ट मैच में कि आप एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाएं, जब उसने बॉल ही नहीं करनी। खुरम ने पहले मैच के अंदर, खुरम शहजाद ने 1 ओवर किया। काशिफ अली को इस दफ़ा उन्होंने डेब्यू करवाया, टेस्ट कैप दी, उन्होंने पहले इनिंग्स में 4, दूसरे में 6 ओवर किए। वो भी एक आपने मेयर फॉर्मेलिटी के लिए करवाया। आपको सिंपली करना क्या था कि आप इन पिचेस पे फंस रहे हैं, बैटर आपके रन्स नहीं कर रहे, आपने सिर्फ इमामुल हक को ऐड करना था। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप किसी तरह भी अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप नहीं होते। तो होम ग्राउंड है, वो होम ग्राउंड भी है, प्लस वो भी जो काज़म कप हुआ है उसमें काज़म ट्रॉफी जो हुई है डोमेस्टिक की, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, बड़ी फॉर्म में है, और आपका ओपनिंग का स्लॉट खाली था। जब मैंने बात की थी कि अब्दुल्ला शफीक की ODI की बेस के ऊपर आप टेस्ट में ड्रॉप नहीं कर सकते। दुनिया है कि क्रिकेट को आप अगर कोर टीम देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, इवन सम हाउ आप इंडिया भी कह सकते हैं, आप ये देखेंगे कि ये टेस्ट के स्क्वाड में 1% भी चेंजिंग नहीं करते। अनटिल अनलेस किसी की इंजरी आ जाती है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो परफॉर्मेंस के अंदर, 1 से 2 से ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। आपकी टेस्ट की टीम सेम आनी चाहिए। अब ये मैं मिसाल अगर फर्दर दूँ तो आपके 3 पेसर 2 स्पिनर, अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो कम्बिनेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं 1 स्पिनर के साथ, दुनिया में कहीं और जाते हैं 2 स्पिनर करते हैं, वो अपना कोर को नहीं कभी छेड़ते, उसी से सक्सेस लेते हैं। तो ये हमें चीज़ बताती है, और ये प्रेसिडेंट है कि जीत का फंडामेंटल डिफरेंट है। आप नुमान साजिद के साथ जीत रहे थे, आपने उसको एक और स्पिनर भी ऐड कर चुके थे, तो आपको क्या ज़रूरत थी? 3 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी है, चौथा सलमान अली आगा है, बॉल कर लेता, बॉल फर्स्ट से आपकी बॉल स्पिन हो रही है, स्पिनर नए बॉल से बॉल कर रहे हैं, तो आपने फास्ट बॉलर क्यों डाला? तो ये मैच आपकी था। ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा ये एक तो ऑप्शन ये है ना कि जी आप फास्ट बॉलर को हटाएं, एक एडिशनल बैटर खिलाएं, और वो बैटर जो है वो इमामुल हक होना चाहिए। हुरैरा और इमामुल हक का कंपैरिजन, आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे नहीं समझ आई ये बात। नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टूर्नामेंट और एट द कॉस्ट ऑफ होल मैच। एक 5 दिन का मैच 3 दिन में कंक्लूड हो रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ जिसमें फंस रहे हैं हम, बॉलिंग दोनों साइडों से परफॉर्म कर रही है। जिसने स्लाइटली बैटिंग की और बल्ले से जिसने ज़्यादा अपने हुनर का मुजाहिरा किया, थोड़ा सा भी
بہتر وہ جیت گیا. وہاں اس میں 8ویں 9ویں 10ویں نمبر کے پلیئر ہوں 11ویں نمبر کا پلیئر ہو, وہ کرے یا ٹاپ سے کو کرے. تو یہ بات بالکل مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی واقعی میں کہ اگر امام الحق واز فٹ اینڈ اویلیبل, ہاں وہ اسکواڈ میں ہے, یہ اسکواڈ کے بھی شامل ہے, اسے کھلانا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا. 3 بیسک ریزن سے پاکستان یہ سیریز ہارا ہے. پہلی تو میں جس طرف بتا رہا کہ سلیکشن آپ کی غلط ہوئی اسکواڈ میں بھی اور پلینگ 11 میں بھی. دوسری آپ کی غلطی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی ڈیفیٹ ہوئی ہیں 1.5 سال کے اندر, کسی بھی ایک میچ میں آپ ٹیل کو آؤٹ نہیں کر پائے. چاہے آپ آسٹریلیا کے ٹور کی بات کر لیں, 20 پہ 5 آؤٹ کر کے ہم نے 250 کروائے. بنگلہ دیش پاکستان آتی ہے 26 پہ 6 آؤٹ کر کے آپ نے 270 کروائے. ساؤتھ افریقہ میں آپ 99 پہ 8 آؤٹ کر کے آپ سے 2 آؤٹ نہیں ہو رہے. ادھر بھی یہ دونوں میچز کے اندر ایسا ہوا, دونوں میچز میں کہ آپ نے ٹاپ ٹیل سے سکور کروایا. اس میچ کے اندر بھی 54 پہ ویسٹ انڈیز کے 8 آؤٹ ہو گئے تھے, آپ نے ٹوٹل 163 کروا دیا, یعنی کہ 110 تقریباً سم ہاؤ 109 رنز آپ نے ایڈیشنل کروا دیے. تو یہ دنیا میں کسی ٹیم کا بھی, آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, آپ کو 100 میچز میں شاید 1-2 میچ ملیں گے کہ ٹیل یہ ریشو نہیں ہے, ایسا ریشو نہیں ہوتا. 8 میچز میں ٹیل ہی کری جا رہی ہے. ان کے ساتھ تو ہر میچ میں آلموسٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ تو ہر میچ میں آلموسٹ یہ ہو رہا ہے. اور جتنی بھی ڈیفیٹ آپ پاکستانی, اگر یہ 12 میں سے 9 میچ ہارے ہیں شان مسعود کی کپتانی میں, سب میں ہوا ہے. کوئی ایک میچ ایسا نہیں ملتا. اب اس پہ 2 ڈبیٹ کر سکتے ہیں ہم. ایک تو میری نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفیٹ, جو ٹیسٹ میں ہم 9ویں نمبر پہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی سنگل انڈیویجول فاسٹ بولر نہیں ہے جو ٹیسٹ کھیلتا ہے. ایک پلیئر بھی آپ پورا سرکٹ دیکھیں گے, چاہے ڈومیسٹک انٹرنیشنل, شہین سے ہم شروع ہوئے تھے, نسیم بھی گیا, شہین بھی گیا, عباس 3 سال کے بعد آیا, حارث ویسے نہیں کھیلتا, اس کو کہا تو اس نے کہا میں نے نہیں کھیلنا, ٹھیک ہے. پھر عباس افریدی ہے, وہ T20 کھیلتا ہے. مطلب آپ یو کین نیم اٹ, جتنے لڑکوں کے نام لے لیں. خرم شداد کو تھوڑا بنایا, وہ بھی پسند نہیں آیا. بالرز جو ہیں اچھا جو کھیلتے بھی ہیں, عامر جمال کو آپ نے کہا, فہیم سے پہلے فہیم تھا, پھر عامر جمال آل راؤنڈر آیا, پھر آپ نے کہا جی شاید اس طرح کے اسکلفل نہیں ہے کہ وکٹ لے سکے. تو پورے آپ کے سرکٹ میں حسن علی وہ آؤٹ ہو گیا. تو اب آپ حسنین آیا, اس کو بھی آپ وائٹ بال کھلاتے ہیں. ایک سنگل انڈیویجول نہیں ہے. ایون آپ اگر بنگلہ دیش بھی دیکھتے ہیں, افغانستان بھی دیکھ لیتے ہیں, زمبابوے بھی دیکھ لیتے ہیں, تو ان کی پلینگ 11 کے اندر 2 کنفرم پیسر کھیل رہے ہیں کسی بھی ٹیم کے اندر. اور وہ ہیں وہ اسپیشلسٹ ٹیسٹ کے بولرز ہیں جو ریڈ بال کرکٹ کھیلتے ہیں, اور 5-5 دن کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ لمبے اسپیلز کر سکتے ہیں, ساری ہیں. آئی ایگری. اور یہ اگر آپ پیسر ٹیل کو نکالنے کا تو سب سے اچھا فارمولا یہ ہے کہ آپ یہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وسیم وقار شعیب جیسا وہ پیس یا اسکل نہیں ہے. عاقب جوید نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ بھائی نے کہ جی ہمارے پاس ریورس سوئنگ والا بالر نہیں, 125-30 پہ وہی نو کہ ریورس سوئنگ نہیں ہوتی, اس کے لیے 140 کا پیس چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ کے ڈومیسٹک کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ایک لڑکا بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی اسکل رکھتا ہو, جس کو ٹیسٹ کھیلنی آتی ہو. یہ پوری دنیا میں جس ملک کی جس کنٹری کی یہ پہچان ہے کہ جی فاسٹ بولرز, اور اس کے اندر ایک پوری ویرائٹی اور ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ ہم نے 90s میں ڈومینیٹ کیا تو وسیم وقار کے پیر پہ کیا. عاقب جاوید پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. اس کے بعد عبدالرزاق اور اظہر کی جوڑی آئی. سو اٹ واز آلویز دا بالنگ سائڈ اینڈ دا پیسز, میڈیم پیسز اور پیسز. اب یہ کا کیسے ہو گیا کہ جی پورے ملک میں بالر ہی کوئی نہیں. اور یہ پھر جو ایک درمیان میں ڈبیٹ بہت زیادہ جس نے تقویت پکڑی کہ جی یہ پاکستان ڈیڈ پچز کے اوپر کھیل رہا جیت رہا ہے, میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. دنیا کی ہر ٹیم اپنی ہی اسٹرینتھ پہ کھیلتی ہے, جیتی ہے. اگر آپ یہ 3-4 میچز جیتے ہیں, یہ بھی نہ ملتے اگر آپ یہ نہ بناتے, تو فنڈامنٹل رول میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اسی پہ جائیں. انٹرنیشنل لیول آپ کے کھیلنے کی جیتنے کی جگہ ہے, سیکھنے کی جگہ ڈومیسٹک ہے. یہ لوگ جو بات کریں یہ غلط بات کریں. کرنا فیوچر میں یہ ہے یا پہلے ہی کر لینا چاہیے. اگر اب یہ اس تھنک ٹینک نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے یہی پچز بنا کے پاکستان نے کھیلنی ہے ٹیسٹ کرکٹ, آپ اپنے ڈومیسٹک کے اندر سب لڑکوں کو بھیجیں, جو کہ ہونا نہیں ہے. پہلے ہی ایڈوانس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ کے تمام پلیئر اسی مثال دیں کہ بابر, نسیم اور شہین کو جب ٹیم سے باہر کیا انگلینڈ سیریز میں, تو ان کو چاہیے تھا کیرم ٹرافی ہو رہا تھا کھیلتے. یہ تینوں جا کے گھر بیٹھ کے, اور پریکٹس کہاں کی جا رہی ہے, غنی انسٹیٹیوٹ میں جو فیز 8 میں ہے, وہ گھروں کے قریب پڑتا ہے. ڈی ایچ سے نکلے ادھر پریکٹس کر لی. جب آپ کی اتھارٹی نہیں ہے ان کو ادھر بھیجنے کی. اب انڈیا کی مثال میں اس سے ریلیونٹ یہ ہے, آسٹریلیا سے ہارے ہیں, پوری کی پوری ٹیم جو ٹیسٹ کھیل کے آئی ہے وہ رنجی ٹرافی کھیل رہی ہے. رنجی کھیل, اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, پہلے بھی کھیلتا رہا. خیر ان کا بورڈ بڑا رچ ہے, کھلاڑی اس کو فالو کرتے ہیں. اب وہ سارے کے سارے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کھیل رہے ہیں ادھر, اور وہ اپنے کنٹری کے لیے وہ دنیا کی کوئی لیگ بھی نہیں کھیلنے دیتے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل عثمان بھائی یہ ہے, 2011 میں جب انگلش کرکٹ بورڈ نے اینڈرسن اور براڈ کو دیکھا کہ یہ ہماری ٹیسٹ کوموڈٹی ہیں, تو ان کو بٹھایا گیا. 2 چیزیں کی انہوں نے. ایک تو ان کو کہا کہ آپ وائٹ بال چھوڑ دیں,
آپ نے ہمارے کنٹری کو اگلے 10-12 سال ریپرزینٹ کرنا ہے, آپ اس پہ ریڈ بال کرکٹ میں ہم آپ کو جو سینٹرل کانٹریکٹ دیں گے اس میں ریمونریٹ کریں گے اپنے کیپٹن سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ کو جو کمپنسیشن دینی ہے نا, کمپنسیشن دے رہے ہیں, آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. آپ یہ نہ کمرے لڑکا جو ODI کی T20 کھیلا ہم سے زیادہ پیسے لے رہا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ بھی کر رہے ہیں, بٹ آپ نے یہ فوکس کرنا ہے. یہ تھی میوچل ڈسکشن جس کو بورڈ نے بھی ایگری کیا, ان دونوں نے ایگری کیا, اور آپ ان کی خدمات دیکھ لیں. ویسے کوئی اتنے برے حالات فائنینشیل جو ہیں وہ PCB کے بھی نہیں ہیں, بالکل. پاکستان میں واحد انسٹیٹیوٹ ہے PCB جو اس ٹائم پروفیٹیبل ہے, نہیں, جو ہمیشہ پروفٹ میں رہا ہے, ہمیشہ بھی رہا اور ابھی بھی. اور ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا, جو کرکٹ میں کنیکٹڈ لوگ ہیں یا جن پاس آتی ہے, کہ جی دیر از اے لاٹ آف منی اویلیبل, دیر آر فنڈ, دے ہیو پلینٹی آف فنڈس. بس وہ ہے کہ جی ان کو رائٹ ڈائریکشن میں اسپینڈ کریں. اور یہ بہترین بات ہے کہ جی آپ فائنینشلی اسٹرینتھن کریں پلیئرس کو, ان کو یہ لالچ ہی نہیں ہو کہ ہمیں ہر لیگ میں گھسنا ہے 4 پیسے بنانے کے لیے, ہمیں T20 بھی کھیلنا ہے, ہمیں اسپیشلسٹ ٹیسٹ کرکٹ کے جو پلیئرز ہیں وہ موجود ہوں. پلس جب آپ ان کو فائنینشلی آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا, جب بورڈ انہیں اسٹرینتھن کرے گا تو پھر آپ فٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں بالکل, آپ لیڈ کریں گے نا کہ بھائی ویلیو بھی دے رہے ہیں, کھیلیں, آپ ویلیو بھی ان کو کر رہے ہیں, ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ان کا کنٹری کے ایسٹ ہے, ہم نے کنٹری کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن سوامی, ہم نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, دنیا میں پاکستان وہ سائڈ ہے جس کا ہر پلیئر پیک سے شروع کرتا ہے اور گریجولی ڈپ آتا ہے. دنیا کے ہر پلیئر کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے وہ نیچے سے آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے. اس کی جو بیسک ریزن, جو جتنی میں نے کرکٹ کو 2 ڈیکیڈ میں فالو کیا ہے, وہ یہی ہے کہ سب ہمبل بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی گرومنگ نہیں ہے کسی پارٹ کے اوپر. وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو ایک سرٹن گول ہوتا ہے, گاڑی, بنگلہ, تھوڑا فیم, جیسے ہی ملتا ہے وہ اپنی عرض چھوڑ دیتا ہے. اب سچن ٹنڈولکر سے میں لاسٹ ایئر ہم جب قطر میں تھے تو انڈین کچھ پلیئر سے بات ہوئی, اور وہ ہم دیکھ رہے, ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جن سے بھاگا نہیں جا رہا, پرابلم تھا. تو ہر پلیئر نے پریز ادھر کیا ہے سچن ٹنڈولکر کو. وہ کہتے ہیں کہ اس نے 23 سالہ کیریئر میں جس طرح ڈے 1 میں پریکٹس کرتا تھا, اپنی ایکسرسائز اور تمام چیزوں کو مانیٹر کرتا تھا, لاسٹ میچ کی بھی اس کی ہنگر ویسی تھی. جب تک کسی پلیئر کے اندر ہنگر نہیں ہوگی, یہ ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی, نہیں ملے گا. ابھی جو ایک سب سے سیڈ اور انفارچونیٹ پارٹ, جیت ہار مجھے کئی دفعہ ایز اے فین تو ہرٹ ہوتے ہیں ہم پاکستانی, بٹ ایز اے کرکٹ اینالسٹ مجھے نہیں ہرٹ کرتی کہ کوئی بھی جیت سکتی ہے ٹیم, 2 ٹیمیں اتری ہیں, کوئی بھی جیت سکتی ہے, کوئی ہار سکتی ہے. جس نے سب سے زیادہ مجھے بادر کیا ہے اس لاسٹ میچ کے اندر وہ باڈی لینگویج تھی, کہ سلپ میں اچھا چوکے لگ رہے ہیں, چھکے لگ رہے ہیں, دے آر لافنگ, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر ایک بیٹر آؤٹ ہو رہا ہے دوسرا بھی اسمائل کر رہا ہے. یہ جو مجھے مائنڈ سیٹ, یہ جو اپروچ نظر آئی ہے, یہ بڑی ہاریبل تھی. یہ بات وہ ہے جو پچھلی سیٹنگ میں ہم کر رہے تھے, پچھلے پروگرام میں, کہ ساجد خان, وائی ساجد از امپورٹنٹ, ہی ایڈز دیٹ ایٹیچیوڈ ان ٹو دی ٹیم. اب باقی 10 کھلاڑی, اگر ساجد کھیل بھی رہا ہے اس میں, باقی 10 کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ جی اگر ہم اسکور جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں اس پہ خوش ہیں, کھا بھی ٹیل سے رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو, مار رہے ہیں, اور آپ اس بات پہ ہیپی ہیں کہ یار واہ 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 بڑی اچھی بات ہے. یہ داد دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ دوسرا, آپ لائن لگی ہوئی ہے, ایک جا رہا ہے, تو چل میں آیا چل رہا ہے, اور اس پہ بھی وہ اسمائل کر رہے ہیں, پاس ہو رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ایٹیچیوڈ ہے. کپتانی کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا اس میں؟ دیکھیں, کپتان کا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ رول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی گیم سینس اپنے لڑکوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, اپوزیشن کے بھی زیادہ آگے ہونی چاہیے. پریس کانفرنس کرنے کی سینس ہے, یہ تو پتہ چل گیا مجھے. نہیں, وہ بھی نہیں ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. اب میچ کے اندر یہ میں نے لاسٹ شو میں بھی ذکر کیا تھا کہ شان مسعود انفارچونیٹلی ہی جسٹ ویٹ فار دا ہیپننگ. وہ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, چھکے لگ رہے ہیں, چوکے لگ رہے ہیں, کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں کر رہے. اب کیا جا سکتا ہے, جیسے ہم نے ساؤتھ افریقہ والے میچ کے والے سے بات کی تھی, جب رباڈا ہٹنگ کر رہا ہے, آپ فیلڈر کو پیچھے پلیس کر سکتے ہیں, بالر کو باؤنسر کی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں بالر پہ بھی ہم بات ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتا ہے, بٹ گریٹ سائم کو بال کیوں نہیں کروایا, سائم کو کیوں نہیں کرایا, سلمان علی آغا کیوں نہیں لگایا, وہ کھبا تھا, وہ اٹیک کر رہا تھا, وہ کھڑی ہو سکتی ہے, ایون ان کو بھی چھکے لگ سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چانس تو لیں. اصل میں جب آپ کرکٹ کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں نا, آپ صرف ایز اے فین نہیں دیکھتے, تو آپ دیکھتے ہیں رکی پونٹنگ کی, اسٹیو واک کی کپتانی, خان صاحب کی کپتانی بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے, وسیم اکرم کی دیکھی ہے, ایم ایس دھونی کی دیکھی ہے, کہ جب پھنسے ہیں تو پلان کر کے کپتان بالر کے ساتھ آؤٹ کر رہا ہے. اس طرح تھوڑی انٹرنیشنل کرکٹ میں کہ آپ ویٹ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ دیکھیں ابھی آؤٹ کرتا ہے, ابھی آؤٹ کرتا ہے. اوریکن یہی کرتا رہا ہے کہ وہ پہلے تیز جو باہر رکھتا تھا بال, وہ ذرا سلو پیس سے کرتا تھا, جو اندر لے کے آتا تھا عام بال وہ تیز کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو بالر کئی دفعہ پلان کرتا ہے, کئی دفعہ کیپٹن پلان کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ جو 4th اننگز میں وی ور ٹارگیٹنگ فور 150 to 170, تو یہ ان کے بالرز نے پلان کیا, ان کے کیپٹن نے پلان کیا. تو دے ور نوئنگ کہ ہم نے ٹاس جیت لیا, پاکستان کو 4th اننگ میں یہ دینا ہے. اب یہ چھوڑیں کہ اگر ان کی ٹیل کے بیٹر کی گیم سینس آپ کے دنیا کے وایاناز بیٹر سے, آپ کے کنگ وغیرہ سے بہتر ہے, تو پھر آپ کیا بات کریں گے. مطلب ان کو معلوم ہے کہ ہم 54 پہ 8 آؤٹ ہو چکے ہیں,
تو وہ آپ سے کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں, چانس لے رہے ہیں. تو آپ کی ٹیم میں 11 پلیئر تھے, کیا کسی نے بھی کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا تھا؟ آپ نے چانس نہیں لینا, کسی نے چانس نہیں لینا تھا, کسی نے 109 سکور کھانا ہے بس. ٹھیک ہے, آپ مطلب کبھی 150 دونوں اننگز میں آپ ان سے پیچھے رہے ہیں. پہلے میں بھی آپ نے ان سے 9 رنس کی لیڈ تھا, دوسرے میں تو ویسے ہی 1 سائیڈڈ افیئر تھا. اور پھر جب بیٹنگ کی طرف آئے, ہمارا کپتان جو ہے, آپ نے کپتان کا اسپیسیفک پوچھا تو میں اسٹارٹ کپتان سے کرتا ہوں. ایک تو گیم اویئرنس کی بات کر رہے ہیں, دوسرا ان کی ٹیم میں ایسے بیٹر جگہ نہیں بنتی. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ پچھلی لاسٹ 7-8 سیریز اٹھا کے دیکھیں, وہ صرف ایک اننگز میں رنز کرتے ہیں, 4-5 ان کے فیلئر جاتے ہیں. انٹرنیشنل سرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک میں کریں 2 میں نہیں کریں. اب آپ نے اگزامپل لینی ہے تو آپ ابھی ریسنٹلی جو آسٹریلیا اور میچ ہو رہا ہے سری لنکا کا, آپ یہ دیکھیں 14 اووروں میں 100 کر دیا آسٹریلیا نے, اور دنیا سوچ رہی تھی کہ آسٹریلیا سری لنکا آئے گی, اسپن پچنگ میں پھنسا لیں گے. ٹھیک ہے, ٹریوس ہیڈ نے 150 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ کھیل رہا ہے, حالانکہ وہ نمبر 4 پہ کھیلتا ہے. تو دنیا کرکٹ یہ ہے, کیا وہ چانس نہیں لے رہا, وہ نہیں مار رہا؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اسٹرائک ریٹ پہ اگر آپ نے ٹیسٹ میں کھیلنا ہے تو یہ چانس نہیں, یہ اٹس ڈبل چانس. آپ اپوزیشن کو پہلے 2 گھنٹے میں ہی آپ نے ان کو فارغ کر دیا. یہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ, ایٹیٹیوڈ سے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے. آپ مار بھی رہے ہیں اور سیف بھی ہیں, وکٹ بھی نہیں گر رہی, 350 پہ ان کا 2 کھلاڑی آؤٹ ہے. تو ہم آپ کدھر کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم بابر سے پچھلے 3.5 سال میں پاکستان میں کوئی سینچری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کے اندر خاص طور پہ پچھلے سال میں, پورے سال میں کوئی نہیں ہوئی, پچھلے سال میں کسی بھی فارمیٹ میں بھی نہیں ہوئی 1.5 سال سے. لاسٹ ان کی ایشیا کپ کے اندر تھی. اب اس بات کو بھی 1.5 سال ہو گیا, وہ بھی نیپال کے اگینسٹ تھی جو ملتان میں انہوں نے کی تھی. اب نیپال اپوزیشن کے اگینسٹ اگر 1 سینچری ہے اور 1.5-2 سال میں کوئی سینچری ہے تو اٹس مین دیر از ایبسولوٹلی سم تھنگ رانگ. اب ان کا کیا پرابلم ہے کہ بیٹ وہ ان کے نہ پاس سویپ شاٹ رہی ہے نہ کوئی اور شاٹ رہی ہے. اچھا, وہ اب دنیا کی ہر ٹیم کو ان کا مل گیا ہے کہ اب جب وہ آئے اسپنر لے آئے, سجا بالر آئے گا تو وہ گگلی پہ آؤٹ کرے گا, کھبا آئے گا تو وہ عام بال کرے گا. اچھا, وہ پچھلے 3 اننگز میں ایسے آؤٹ ہوتے رہے کہ وہ بیٹ ساتھ لاتے ہیں, اندر آتا ہے وہ بیٹ ہو کے LBW ہوتے ہیں. لاسٹ اننگز میں انہوں نے کہا اچھا میں پاؤں آگے نہیں لاتا, میں بیٹ سے ہی کھیلتا ہوں. اس نے بال کو پیچھے کیا, وہ پیچھے کیچ دے دیا انہوں نے. تو اب آپ یہ ایک سب سے ہاریبل چیز یہ ہے, دیکھیں دنیا کے ہر بیٹر جو دنیا میں بیٹنگ کرنے آیا اس نے آؤٹ ہو کے جانا ہے. پرابلم جو وراٹ کوہلی کا اور اس کا دیکھ رہے ہیں ہم بابر کا, دونوں کا بڑا ہاریبل ہے ان کے کیریئر کے لیے. وراٹ کا کم ہاریبل اس لیے کہ وہ 37 سال کا ہے اور 80 سینچریاں اس کی. اگر وہ آؤٹ ہو رہا ہے آف اسٹمپ کے باہر, پرابلم تو اس کا ہے, نظر آ رہا ہے ریفلیکسز ویک ہو گئے ہیں, پرابلم ہے. ہی ہیز پلیڈ اے لاٹ آف کرکٹ, ہی ہیز گیون اے لاٹ فار ہز کنٹری. ٹھیک ہے, اس نے چیمپئن ٹرافی, ورلڈ کپ, T20 ورلڈ کپ, بڑا کچھ کر دیا ہے. بابر کے جب سے ٹیم میں ہے تو بابر نے تو کچھ بھی جتایا نہیں ہے. بابر نے تو ابھی کرنا تھا اور ہم ویٹ کر کر کے بابر ایک ٹریپ میں پھنس گئے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو, مجھے یاد پڑتا ہے کبھی آپ انزی بھائی سے بات کریں, اعجاز احمد صاحب سے بات کریں, رمیز بھائی سے بات کریں, یہ سب بیٹنگ کے اندر بتاتے ہیں جب ہم سے تھوڑا سا ہی پرفارم نہیں ہوتا تھا ہم کلب کھیلتے تھے. آپ نے کلب کیا کھیلنا, آپ تو اپنی شرم محسوس کرتے ہیں, حد تک سمجھتے ہیں کہ آپ ٹرافی میں کھیلنا پسند نہیں کرتے, نیشنل ٹورنامنٹ کھیلنا ادھر نہیں کرتے. تو یہ آپ کے پرابلم, آپ کا کانفیڈنس اسٹور ہونا ہے ادھر, یہ انٹرنیشنل پہ نہیں ہونا. انٹرنیشنل, اور میں نے یہ گو ٹو دی بیسکس اپنے میں نے شو میں بات کی تھی کہ بابر کا کانفیڈنس نہیں ہے. آئیڈیل یہ تھا کہ بابر کو سیریز میں نہ کھلایا جاتا, جس طرح آپ نے شہین کو ریسٹ دے دیا تھا اس کا کانفیڈنس بچانے کے لحاظ سے, اس کو سیو کرنے کے لحاظ سے, کیونکہ اوڈی اے میں تو بابر ریزنیبل کر رہا تھا. شان مسعود, بابر اعظم, 1-2 اور لوگ ہیں, سب کو ریسٹ دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. نہیں, لیکن بابر کو ایٹ لیسٹ نہیں کھلانا چاہیے تھا. دیکھ کے تو یہی لگ رہا, آپ کسی اور نئے بچے کو لے کے آتے, یہ کنڈیشن کے اندر اسپن وکٹ پہ وہ پھنستا ہے, اس کا کانفیڈنس نیچے تھا, اس نے پھنسنا ہی پھنسنا. امام کو ہونا چاہیے تھا, امام کو مسٹ ہونا چاہیے تھا. ساؤتھ اسکیل کے علاوہ اگر کوئی پاکستان پورے سرکٹ میں اسپن کو اچھا کھیلتا, معمول حق ہے, 50 سے اوپر اس کی ایوریج ہے. ٹیسٹ میں تو 100% وہ باہر نہیں ہوتا. او ڈی آئی میں پھر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, سائم اور فخر کی ہوتے کہ یار وہ دونوں تیز بھی کھیلتے ہیں, اچھے ہیں, ان کی ایوریج بھی اچھی ہے, یہ اس کی جگہ نہیں بنتی. ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, بٹ ٹیسٹ میں یہ نیگوشیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ معمول حق باہر بیٹھیں. بٹ کہیں نہ کہیں نیپوٹزم جو ہمارے سسٹم کا پارٹ ہے, کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں. نیپوٹزم میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کھل کے نہیں بات کر سکتے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مخالفتیں ہیں جو اندر گیم پلان بنایا ہوا ہے کہ جی میں پسند نہیں کرتا. آن دا میرٹ اگر بات کریں گے نا, آن دا میرٹ بات کریں گے, اگر شان اور اس میں سے کسی ایک کو لینا ہے تو آپ امام کو لیں گے آف کورس. ٹھیک ہے, وہ ان سے بہتر ہے ٹیکنیک وائز, میرٹ پہ, پیپر پہ. اب آپ کیونکہ ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہیں, آپ نمبر 3 پہ کھیلتے آ رہے ہیں, اب 3 پہ کھیلتے ہیں, آپ ایز اے اوپنر اس کو کھلا سکتے تھے. فاسٹ بالر کیوں کھلایا آپ نے, تو یہ پھر کوشچن مارک تو آئے گا, بات تو ہوگی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی ایک تو یہ آپشن ہے نا, اے کہ جی فاسٹ بالر نہ کھلائیں, آپ امام کو اوپر کھلائیں, امام اور ہریرا سے اوپن کروائیں, بالکل تیسرے پہ آ جائیں. آپشن بی ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے کہ جی آپ نے اوپن کرنا ہے, تو آپ امام کے ساتھ اوپن کریں, امام کو ہریرا سے ریپلیس کریں جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, جو اسپن کو اچھا کھیلتا ہے, جو ملتان کی کنڈیشنز کو سمجھتا ہے.
وہ ہریرا چانس ملنا چاہیے بچوں کو. ہریرا کا چانس کہیں نیچے کریٹ ہو سکتا تھا, وہ اگر اچھا اوپنر ہے تو آپ سیکریفائز کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چانس دینے کے باوجود آپ کے پاس ایک اسپیس تھی پلیئر کی. میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اپنی ویکنس کو کور کرتے ہیں. سر پہلے سیکنڈ اننگز میں کتنے اوور کروائے تھے, پہلے ٹیسٹ میں کتنے اوور کروائے, میں وہی بتا رہا ہوں, ایک اوور کیا تھا پورے, اور کتنے اسپنرز کنزیوم کیے تھے ہم نے. سب سے زیادہ اوورز تو کیے نا نعمان نے اور ساجد نے, ابرار تھا تیسرا. میننگ دیٹ کہ جی اگر 3 ہی بالرز کے ساتھ آپ کو اسپنرز کے ساتھ جانا تو یو کین گو ود 8 بیٹرز, جن میں آپ کے پاس سلمان علی آغا کا آپشن ہے جو بال کر سکتا ہے, ایک آدھ اور آل راؤنڈر ڈالا جا سکتا ہے. کامران غلام بھی کر لیتا ہے. آپشن تو آپ کے پاس اسپن کے اندر بہت تھی, خیر ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی نا. پہلے ہی آپ کو معلوم تھا کہ یہ 2.5 دن کی پچ ہے, بالرز نے نہ تھکنا ہے, اسپنر تھکتا ہی نہیں ہے, تو یہ تو پرابلم ہی نہیں تھا. تو یہ تو آپ نے, میں یہ کہتا ہوں لیک آف گیم اویئرنیس, لیک آف ویژن کہہ لیں, یہ سارا پیورلی آپ میچ اس کی وجہ سے. تو اس میں ٹیم سلیکشن میں کمپلیٹلی کپتان کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا. نہیں, باقی بھی شامل ہیں, آپ مینجمنٹ کا بھی رول ہے بالکل, لیکن آپ نے کئی دفعہ بینگ اے لیڈر فائنل گو کیپٹن کا ہی حسام ہوا ہوتا ہے. آپ گراؤنڈ میں اترے ہیں, سارا کچھ ہے, آپ نے کھلانا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو یار اس کو بھی ٹیسٹ ڈیبیو کرائیں, میچ تو ہم نے ویسے ہی جیت جانا ہے. یہ اس اپروچ کے ساتھ اس میچ میں جب آپ اتریں گے تو پھر یہ ہاں, تو جب آپ نے ہمیشہ جب کسی مقابلے کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنے اوپوننٹ کو ہلکا حریف کو سمجھیں گے. اچھا شان بھائی پاکستان کا فلیگ ویئر کرتے ہیں, وی لو ایوری بڈی ہو از پلئنگ فار دا کنٹری, بٹ مجھے نہ لگتا ہے کہ وہ ہاف اویکن ہاف سلیپ کائنڈ آف گراؤنڈ میں نا, باڈی لینگویج میں یا آپ اوور آل ایٹیچیوڈ میں وہ لگ رہا تھا کہ سوئے سے بھائی صاحب پھر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مینو آئے تو آگے مینو دسے میں کی کرنا ہے. وہ نہیں, ایک کپتان کی ایک اپروچ ہوتی ہے نا کہ وہ چڑھ کے رہتا ہے, وہ اپنی انرجی جو ہے وہ باقی پلیئر سے اوپر رکھتا ہے, اس سے انرجی ڈرائیو کرتے ہیں باقی لوگ. آپ نے ایز بیٹر دیکھ لیں جگہ بنتی ہے ٹیم میں یا نہیں بنتی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی از سو فٹ فار دا کیپٹنسی. اور اب یہ جو ہوا ہے 12 میں سے 3 میچ, اور مزے کی بات بھائی جان, جو وہ جملہ جو مجھے پسند, جس نے مجھے فین کر دیا, ان کا جرنلسٹ کوشچن کر رہے ہیں اور بھائی جان تپ رہے ہیں کہ بھائی تیری ایسی کی تیسی تو سوال کیسے کرتا ہے. باہر جا کے دیکھیں آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں کس طرح لتے لیتے ہیں جرنلسٹ کہ بھائی آپ نے کیوں کیا ہے, یو آر ویئرنگ آور فلیگ, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. پلس وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھیں کہ ہم نے ملتان میں کھیلے جانے والے 4 میں سے 3 ٹیسٹ جیتے ہیں اور 12 میں سے 3 جیتے ہیں آپ نے, آپ 4 میں سے 3 کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں 12 میں سے 3. اور ماشاء اللہ خوبصورت پلیس آپ نے جو ہے وہ دی ہے, گرین فلیگ کو 9ویں نمبر پہ ایسے سج کے آیا پاکستان وہاں پہ. تو کپتانی کس حد تک خطرے میں ہے؟ دیکھیں یہ تو بورڈ کو پہلے ہی پتا کہ کپتانی ان کی لمبا ٹائم نہیں ہے, اسی لیے ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کے آگے بڑا لکھا ہوا ڈیش کے اندر کے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی. تو ان کو تو سینٹرل کانٹریکٹ بھی بی کیٹیگری ہے. پاس میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کیپٹن کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا, کیپٹن ہوتے ہی ہمیشہ اے کیٹیگری میں. تو یہ تو بورڈ کو بھی کہیں لگتا تھا کہ لانگر ٹرم کے پلان میں ویسے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ بھائی یہ اگر کپتان نہیں تو یہ کھیل نہیں سکتا. نہیں وہ تو ہمارا اچھے جیسے سرفراز کپتان تھے, نکلے تو وہ ٹیم سے نکلے. یہ تو پاکستان کا ہسٹری رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہماری ہسٹری رہی ہے, پاس میں بھی رہی, 90s میں بھی ایسا تھا, جب جاتا تھا کوئی پلیئر تو وہ پھر ٹیم سے ہی جاتا ہے. تو اب تو ایک ہی تو بابر نہیں جاتا. بابر کی پرفارمنس تھی. ابھی تو خیر اس پہ بھی بڑی ایک چل رہی ہے بات, ڈسکشن. تو شان مسعود کا پرابلم یہ تھا کہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. یہ مجھے تو تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ 2 میچ بھی نہ ملتے, یہ جو ویسٹ انڈیز کے کیس ملے ہیں, کیونکہ انہوں نے 150 کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں کر کے آئے تھے. اور یہ تھنک ٹینک کا جو میرے سورسز ہیں وہ یہ تھا کہ یہ WTC کا ان کو پورا میچز دیے جائیں. شاید یہ سیریز 2-0 جیت جاتے تو ایک بڑا لمبا چانس ان کو مل سکتا تھا, کیونکہ اگلے جو میچز ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز کہنا چاہیے, دونوں طرف لے کے جا سکتے ہیں. دونوں طرف کیوں لے کے جا سکتے ہیں ان کے بھائی جان اینوں تے کھڈاؤ یا ایسا فیصلہ کرو. نہیں اب میرا خیال ہے کہ اب ہر دنیا کی ٹیم ایک تو پلان اس طرح کر رہی ہے کہ ان کے WTC کا جو 2.5 سال کا اسپین ہوتا ہے وہ ایک ہی کور کھیلے گا, 14-15 کا, وہ چینج نہیں ہوتا. کیپٹن بھی وہی رہے گا, سب کچھ وہی رہے گا. ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے شان مسعود کا, مجھے نہیں لگتا کہ اب جو 8-9 منتھ کے بعد کرکٹ ہونی ہے ٹیسٹ کی, کیونکہ اس سال ہم نے بہت WTC کا جو نیکسٹ سیشن ہونا ہے تو وہ 8 منتھ کے بعد ساؤتھ افریقہ نے پاکستان آنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بورڈ ان کو کنسیڈر رکھے گا, اور ان کو کنسیڈریشن میں ان ایبسنس آف شان مسعود کیپٹن کون؟ رضوان ہوگا جی, رضوان. سو آل فارمیٹس رضوان بھائی, رضی بھائی جائیں گے جی, منی کی طرف سارے ووٹ. اس چیز کے کتنے. دوسرا جو کوسچن آپ نے وہ پوچھا تھا پریس کانفرنس کا, بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. میں نے بھی ریسنٹلی جب وہ ورلڈ کپ کور کیا اور انگلینڈ کی سیریز, ہمارے پھر بھی جرنلسٹ بڑے لحاظ سے بات کرتے ہیں. کوئی 1-2 ہوگا شاید, یہ دیکھیں کیونکہ آپ ہار رہے ہیں, آپ کی مرضی کے اگینسٹ کوسچن کیا تو برا لگا. مجھے ویسے
سننے میں تھوڑا سا چلے فریم اچھا کیا بھی جا سکتا تھا, سافٹلی پوچھا جا سکتا تھا. اب اوبیسلی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی اب وہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کا کیا ڈیسیجن ہوگا, یا آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو شاید ان کو برا نہ لگتا. وہ اسٹریٹ پوچھ لیا انہوں نے بلنٹ تو ان کو برا لگا, لیکن اتنا کوئی ریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ بینگ پروفیشنل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا کام پرفارمنس دینا ہے, اگر ان کو ٹھیک لگتا تو مجھے رکھیں, تو اس میں مائنڈ کرنے کی بات نہیں تھی. اور دوسری طرف یہ ہے ایک ان کا جو سب سے اسٹرینج مجھے پریس کانفرنس میں ورڈ لگا, جب انہوں نے پچز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو سارا انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں سیکریفائس کر رہے ہیں اپنی اسپن پچز پہ کھیل کے, اور اگر ہم سے رنز نہیں ہو رہے پاس میں, تو ان کا بتانے کا سائلنٹلی مقصد یہ تھا کہ جب بابر کیپٹن تھا تو بابر بیٹنگ وکٹس بنواتا تھا اور رنز کرتا تھا, تو میں سیکریفائس کر رہا ہوں. بھائی سیکریفائس نہ کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر رہا, یہ پاکستان کی ٹیم ہے. آپ دیکھیں آپ جو کھیلتے ہیں تو آپ اس کے چارج کر رہے ہیں, آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں, یو آر پروفیشنل پلیئر, تو آپ پاکستان کی وکٹری کے لیے کیا سیکریفائس. جب پھٹیا وکٹیں بنتی تھی تو جب بالر آپ سے آؤٹ نہیں ہوتے تھے, بالر کیا کہتے ہیں ہم سیکریفائس کر رہے ہیں. تو یہ تو کئی دنیا میں نہیں ہوتا, آپ کو کنڈیشن ملتی ہیں کئی دفعہ سوٹیبل, کئی دفعہ نہیں ملتی. جرنلسٹ نے جو سوال کیا تھا دیٹ واز ویری سمپل کہ جی یہ جو صورتحال بنی ہے کہ آپ 12 میں سے 3 میچ جیتے ہیں, 9 آپ ہار گئے ہیں, اب بینگ اے رسپانسبل ٹیم پلیئر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خود سے کپتانی چھوڑ دینی چاہیے؟ پوچھنا ان کو اس طرح چاہیے تھا. بالکل انہوں نے بات یہی تھی کہ بھائی جان آپ چھوڑیں گے یا چھڑوائی جائے گی, بورڈ کے فیصلے, تو آپ اس پہ ریئیکٹ بالکل وہ غلط کیا. ہاں سوال بہتر طریقے سے کنوٹیٹ کیا جا سکتا تھا ہر بندے کا, لیکن سوال غلط نہیں تھا. سوال کا فریم اچھے طریقے سے کر لیتے تو شاید ان کو برا نہ لگتا. وہ دوسری بات یہ کہ سوال کا جواب دیا بھی نہیں نا, بات گول کر دی ریئیکشن کے چکر میں. سوال تو وہی کھڑا ہے کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اناؤنس کریں. اب آگے تو کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ اس طرح سے نہیں ہے, یہ او ڈی آئیز کا ایک سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں گے یا آپ کو کہا جائے گا تو ہی کریں گے؟ وہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. عثمان بھائی اگر آپ بھی میرا خیال ہے 2-3 ڈیکیڈ سے آپ بھی کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں, پاکستان میں اگر پورا یہ 90 سے لے کے 2025 تک کا دیکھیں گے نا, صرف 2 یا 3 پلیئروں کو آپ کو پتہ چلے گا. خان صاحب نے آپ کے مائنڈ میں آئے گا, انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی. اچھا پھر آپ کی شاید دوبارہ بلایا گیا تھا, حفیظ کا آپ کو مائنڈ میں آئے گا, شاید اس نے کی تھی, تو شاید اس کے علاوہ آپ کو نہیں پتہ نہیں چلے گا. اظہر بھائی نے کی تھی ٹھیک ہے ابھی ریسنٹ, تو آپ کو یعنی کہ کوئی 300 پلیئروں میں سے صرف 2-3 صرف یاد آئیں گے. ویسے اظہر بھائی نے جب کی ہے اناؤنس کی تھی تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف کرکٹ اسٹل, آئی تھنک کہ ان کے پاس کھیل سکتے تھے. چلے وہ 100 میچز دینے چاہیے تھے ان کو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی جگہ چھوڑنے کو نہیں تیار. جس کو مل جاتی ہے وہ کہتا ہے جب تک کڈو گے نہیں میں نہیں جانا, تو میری لائف ٹائم جگہ ہے. تو یہ کلچر رہا ہے, چاہے جتنا مرضی کوئی لیجنڈ تھا. یہ آپ دیکھیں نا, مائیکل ہسی اپنے کیریئر کی کس پیک پہ تھا, مائیکل بیون کس پیک پہ تھا, اسٹیو واک کس پیک پہ تھا, میگراتھ شین وان کس پیک پہ تھے, بریٹلی کس پیک پہ تھا. سب سے خوبصورت دنیا میں ہر مسالے, لیکن آسٹریلین کا میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے کس کس پیک پہ چھوڑا. ایک تو پیک پہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گریسفلی جائیں, دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ پیچھے آ رہا ہے اس کا ہم حق نہ مارے, یہ چانس نہ دیا جائے. ابھی وارنر دیکھیں نا, لیگ کھیلا سب کچھ ہے, چھوڑ دیا. ایبی ڈیویلیئر نے پیک پہ چھوڑ دیا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہاشم آملہ نے پیک پہ چھوڑا. تو یہ تو اتنی زیادہ مثالیں ایگزامپل ہیں, لیکن پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں بھی شاید یہ کلچر نہیں ہے. انڈیا بھی نہیں چھوڑتا, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, یہ ہم چاروں سب کانٹیننٹ بیلٹ ہماری بڑی اچھی بیلٹ ہے ہماری, زرخیز زمین. ان کے جینس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جگہ نہیں چھڑنی, لب گئی تسین چھڑنی. تو یہ چلتا ہے. اس کے پیچھے ایک اور سائنس بھی ہے نا کہ ایڈی مشکل سے میں چانس ملے ہیں چھڑ دیا, یہ نہیں ہوگا. جی. قذافی اسٹیڈیم, انڈین میڈیا کے مطابق تو بھائی جان ہم سب ایک جنگل میں بس رہے ہیں اور یہاں کچھ نہیں ہونے والا. ہم پاؤں رکھے گا جو پہلے جا کے وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر, اور اسٹیڈیم وہاں سے غائب ہو جائے گا. کیا وہ کنٹروورسیز کو چھوڑیں, کل بریفنگ ہوئی ہے, جو بریف کیا گیا ہے ان کی طرف سے ڈائریکٹر جو اس کے ہیں جواد غازی صاحب, وہ خیر وہ پریسر وغیرہ ان کا وہ دیکھی ہم نے, بائٹس بھی دیکھی ہیں, لیکن کیا ڈیٹیلز کیا ہیں, کنڈیشن کیا ہے؟ 90% تو شکل چینج ہو گئی ہے قذافی اسٹیڈیم کی. مینلی بات کریں تو گراؤنڈ کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیٹس ساری پلیس ان ہو چکی ہیں, اسکرین لگ گئی ہیں, لائٹس لگ گئی ہیں, ڈریسنگ روم لگ گئے ہیں. سامنے والے سے آپ کچھ بھی دیکھیں گے نا تو وہ ویژولز نظر آ رہے ہیں. کیا اب دکھ کیا رہا ہے کہ کیا نہیں ہے؟ میں وہی بتانے لگا تھا کہ اندر سے تو آپ کو کچھ بھی 1% نہیں فیل ہوگا. صرف جو پی سی بی کے آفسز ہیں ادھر کچھ کام ابھی ہو رہا ہے, شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سائڈ سے رک دیں, وہ بعد میں کریں کیونکہ اس کا لینا دینا نہیں ہے آئی سی سی کے ساتھ بھی اور میچ کے ساتھ بھی. گراؤنڈ کا جو فرنٹل پارٹ ہے, جتنی بلڈنگ ہے, سب تیار ہیں. باہر جو ہے وہ روڈ 90% بن گئی ہے. ایک انہوں نے رستہ
چھوڑا ہے جو آپ کا لبرٹی والی سائڈ سے آتا ہے, وہ اس لیے چھوڑا کہ کیونکہ اب وہ جو ویکویٹ کر رہا ہے, لیبر جا رہی ہے, سامان لے کر, ملبہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے, روڈ بھی بن چکی ہیں, ابھی انہوں نے پودے لگانے کا بھی کام شروع کر دیا ہے ادھر, وہ پی ایچ اے کا بھی وہ کر دیا, پی ایچ اے والے بھی بلا لیا انہوں نے بھی شروع کر دیا, پی سی بی کے بھی لوگ ادھر انوالو ہیں اس کے ساتھ. تو موسٹ لائکلی انہوں نے کہا لاہور سے باہر جو ہمارے ساتھی ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے پی ایچ اے پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی, جو لاہور کی جو تزئین و آرائش ہوتی ہے نا, پودوں کی, پھول پودے پتے لگاتے ہیں, یہ ان کے ذمہ دار ہیں, تو وہ کر رہے ہیں, میننگ کہ ساری چیزوں کا وہ کور کیا جا رہا ہے. جی بالکل. اور آج بھی میں اسی جگہ سے اور مین بولورڈ سے نکلا ہوں, تو وہ اس رستے کے اندر بھی لائٹنگ لگا رہے ہیں, گرین بیلٹ کے اندر بھی لائٹس پلیس ہو رہی ہیں آج, اور وہ سب جگہ پہ وہ آج کے دن میں نے دیکھا کہ وہ پودے بھی لگ رہے ہیں, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو موسٹ لائکلی یہ 2 سے 3 دن کے اندر فیوچر میں یہ سب کمپلیٹ ہو جائے گا. اب لاہور میں بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ ہیں نا, کیونکہ 7 کو تو انہوں نے سرمی بھی رکھی ہے, سیریمنی ہے 7 کو یہاں پہ, نہیں یہ ہمیں اندازہ ہے. جو انڈین میڈیا جو ہے یہ وہ ہے صرف ہماری مخالفت میں شور مچایا جا رہا ہے, بیچنے کے لیے جا رہا ہے, ہیٹریڈ کے اندر کہہ لیں یا جیلسی کہہ لیں. دیکھیں نا پہلے بھی انہوں نے جتنا, کس چیز کی جیلسی, ابھی ورلڈ کپ کروایا تو ہے انہوں نے, نہیں انہوں نے کرایا نا ہمارے سے, ہمارا وہ کہتے ہیں اسی کھانا تھا ہم نے کچھ کھان دینا. وہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو اپروچ ہے, وہ بہت ہی نیگیٹو, اور وہ کیسے کہنا چاہیے کہ دنیا ساری کچھ نیریٹو پہ چلتی ہے, وہ کسی اور پہ چل رہے ہیں. ایک ہی ایجنڈا ہے ان کی گورنمنٹ کا بھی, وہ بھی پاکستان سے ہیٹریڈ ہے. اب ان کے جو, اچھا مجھے سب سے ویئرڈ عثمان بھی لگتا ہے کہ جب ان کے جرنلسٹ کو ایسی حرکت کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میڈیا ایسا نہیں کرتا. آج آکاش چوپڑا کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان از ناٹ سیف, پاکستان میں یہ وہ سیفٹی میئر نہیں لیے گئے, گراؤنڈ گر جائے گا جیسے اسٹیڈیم کی. جب کرکٹر ہو کے ایکس کرکٹر ایسی حرکتیں کریں گے, ایسی بونگیاں ماریں گے, تو وہ بڑا انفارچونیٹ اور سیڈ ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ سینس ہونی چاہیے. آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوتے ہیں, لوگ فالو کرتے ہیں, اور یہ ورلڈ کپ بھی ہمارے ساتھ کور کر رہے تھے, ادھر بیٹھے تھے ہمارے ساتھ. تو یہ مجھے ایسے بندے جب بات کریں گے, ہمارا ایک اور جو ہے سنو کا ایک اور وینچر جو سنو پنجاب ہے, اس کے اندر انڈیا سے مہمان آتے ہیں جو یہاں پہ پاکستانی پنجاب وزٹ کرنے آتے ہیں, وہ ہمارے پروگرامز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آن کیمرہ آف کیمرہ وہ ہم سے بات کرتے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے کسی کے نیشنلزم کے اگینسٹ یہ بات نہیں, بٹ they feel really loved here, they feel really safe, وہ فریلی موو کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی باقی بھی جتنی جو آ رہے ہیں دوسرے ممالک سے کھیلنے کے لیے یہاں پہ پلیئرز, ان میں سے کسی نے آج تک یہ نہیں کسی چیز کا اس طرح کا اظہار کیا کہ جی یہاں پہ ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ جی یہاں پہ ہمیں لوگ جو پیار دیتے ہیں وہ ہے بیانڈ ایوری تھنگ. تو مجھے اچھا میرے یہی لگتا ہے کہ یہ صرف وہ ہیٹریڈ کو ہی وہ کرنے والی بات ہے, دیکھا وہ کسی نے کچھ نہیں ہے. ابھی جتنے بھی ان کے لوگوں سے کچھ بات ہوتی ہے, ان کے لوگ بھی جنرلی جو ہیں 70-80% وہ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ہمارے جیسے پلیئروں کو انہوں نے ویلکم کیا. ہمارا تو خیر میرا خیال ہے کہ 99% ایسے لوگ ہی ہیں کہ جو بڑا پازیٹیو اور پیس کی بات کرتے ہیں. ان کے جو کچھ کرکٹر اور جو میڈیا ہے نا, وہ اپنی گورنمنٹ کو صرف خوش کرنے کے چکر میں, کوئی ایسی فیوچر میں جگہ لینے کا روٹیاں چکر ہے, کیونکہ ہمیں کوئی بورڈ میں جگہ مل جائے گی, کوئی ایسا ڈیزگنیشن مل جائے گا, اس چکر میں چلیں جی پھر کسی کے غریب, لیکن ادروائز غریب کے گھر چولہا جلتا ہے, وہ شعیب بھائی نہیں کہتے تھے. ابھی جیسے ان کا جو منہ بند ہو گئے, پہلے ان کا تھا کمپلیشن نہیں ہوگی, اب یہ اس طرح کی بونگیاں مارے, تو سب کے آنسر ملتے جائیں گے, وقت نہیں. انشاءاللہ 8 تاریخ کو جو پہلا میچ ہے تو وہ دنیا ساری دیکھے گی, چھپ کے تو کھیلنا نہیں ہے, لوگ بھی بیٹھے نظر آئیں گی, لائٹیں بھی جلیں گی, ہم بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے میچ دیکھنے. اور 8 تاریخ کو ٹرائی نیشن سیریز کا پہلا میچ جو ہے جی وہ لاہور میں کھیلا جائے گا, اور 7 تاریخ کو اناگوریشن سیریمنی ایکسپیکٹڈ ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کے ہوسٹ ہوں گے, اور انویٹیشن ان کو جا چکا ہے, اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے اس کا ہی صرف انتظار ہے. اسی طرح 11 تاریخ کو کراچی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر سیریمنی جو ہے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب پارٹیسپیٹ آئیں گے, ایز چیف گیسٹ آئیں گے. اور دین جو ہے 16 تاریخ کو اناؤنس کر دی گئی ہے چیمپئنز ٹرافی کی اوپننگ سیریمنی. تو اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی اوپننگ سیریمنی میں, کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ڈرافٹ جیسی تو نہیں ہوگی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بڑا اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور اس سے ایک دن پہلے بھی شاید یہ ہمیں میڈیا کو بریفنگ کے لیے بلائیں گے. سارا ریہرسل ہم نے ریہرسل کا بھی سنا ہے کہ ہاں وہ کیا جائے گا, ایک دن پہلے تمام بریفنگ کے لیے بلایا جائے گا, کیونکہ 5-6 تک کمپلیشن ہو جانی ہے, کیونکہ آئی سی سی کو بھی پھر انہوں نے ہینڈ اوور کرنا ہے اسٹیڈیم ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے ساری فارمیلٹی پوری ہو جائیں گی, اور بڑے لارجر اسکیل پہ کیا جا رہا ہے, اور پارکنگ کے لیے سپریٹ لاٹ بنایا جا رہا ہے, اندر تو ہے ہی ہے, وی آئی پی کے لیے باہر بھی بنایا جا رہا ہے. اور جی وی آر ریلی لاہوری. تو میں جس بندے کو دیکھ رہے ہیں ہم, وہ قذافی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہر گیدرنگ میں کہیں نہ کہیں تذکرہ ہو رہا ہے, کرکٹ کی واپسی پہ بات ہو رہی, چیمپئنز ٹرافی پہ بات ہو رہی, پورے پاکستان میں ہی یہی ہے. ہم چونکہ لاہور میں موو کرتے ہیں, تو کرکٹ سے جو پیار ہے لوگوں کا, اسپورٹ سے جو پیار ہے,
وہ نظر آ رہا ہے کہ پیپل آر ریئلی انرجیٹک, اور انشاءاللہ اسٹیڈیمز بھریں گے, لوگ جائیں گے, اور کرکٹ جو ہے وہ میں تو مطلب ہمارے ارد گرد 2 ساتھی سب یہ بات ہو رہی ہے چلو جی پلان آؤٹ کریں. کل آفس میں ہو رہا تھا کہ چلیں جی اکٹھے چلتے ہیں میچ دیکھنے, بلکہ آپ نہیں تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار وہ عرفان صاحب کو بھی آن بورڈ کریں نا, سارے ہم ذرا مل کے پلان آؤٹ کرتے ہیں, کوئی 10-12-15 لوگ جتنے اویلیبل ہوں وہ چل کے پہلا میچ دیکھنے چلتے ہیں قذافی میں جو نئے اسٹیڈیم کے بعد ہونے والا بڑا وہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو بالکل آپ کو ڈفرینٹ فیل آتی ہے اور بڑا زبردست وائب آتی ہے. آپ ہمیں دفتر سے نہیں نکلنے دیتے بھائی, آپ چلے جاتے ہیں, ہم نکل کے جائیں گے تو نہیں, وہ آپ کام چھوڑیں اور چلیں, آپ ضرور وزٹ کریں. ہمارے کام کے جو آورز ہیں ان کے علاوہ کو ٹائم رکھ لینا, ہم چکر لگا لیتے ہیں, چلیں بلکہ چلتے ہیں یار, اس کو اگلے ایپیسوڈ سے پہلے ایک دفعہ چکر لگا کے آتے ہیں. پی سی بھی شاید ہو سکتا ہے 2-4 دن میں نائٹ کا پلان کر رہا ہے کہ نائٹ میں وہ تمام ایک ویو دکھانے کے لحاظ سے لائٹس انڈر لائٹس اور وہ اسکرین کے اوپر پلیس ان کرنے کے بعد, پلیس تو ہو چکی ہیں, چل بھی رہی ہیں, بٹ وہ ایک نائٹ کے ویو کے لیے لیدا جو گراؤنڈ کے اندر گراس جو رگڈ ہوا تھا سارا یہ اس کام کی وجہ سے, اس کی صورتحال نہیں, گراؤنڈ کو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے. جو ایک انہوں نے وہ بنائی تھی ٹنل, اس کا وہ سارا کچھ کر لیا گیا, اس کے ایجز کے اوپر وہ آیا ہے. ہاں جی, نہیں وہ اتنا بھی نہیں ہے, وہ آپ کی باؤنڈری لائن سے آگے ہی ہے, باؤنڈری لائن تک کچھ بھی نہیں ہوا, باؤنڈری لائن تک سب کلیئر ہے. گراؤنڈ جو ہے وہ گراسی کلین کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے, پچز تو کورڈ تھیں پراپرلی, پچز پہلے بھی کورڈ تھا, جو باؤنڈری کا پارٹ ہے وہ بھی کلیئر ہے, اس میں 1% بھی کام نہیں ہوا, اس سے وہ وے تھا. آپ کو یاد ہوگا قذافی کی جو باؤنڈری کے علاوہ بھی کافی ساری اسپیس تھی, تو یہ اس سے پیچھے کا ہی کام ہوا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب صرف ایک چیز رہے گی, ایک نیٹ لگ رہا ہے, اب اس میں وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. کل انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ بال اگر وہ نیٹ میں چلی جائے گی, کیونکہ اوبیسلی شاٹس لگیں گی, چھکے بھی لگیں گے, تو جب اس میں بال جائے گی تو اس کو باہر کیسے نکالنا ہے, صرف اس کے اوپر ایک ابھی ورکنگ کر رہے ہیں, پلان دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کا سولوشن بنانا ہے. ہاں, وہ اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ جو 2 ریلنگس تھیں ان میں سے ایک سائڈ کو اونچا نیچا رکھنے کا تھا, لیکن اب وہ جو گراؤنڈ کے پارٹ سے ہے اس پہ تو اتنا سا انہوں نے ہلکا سا چھوٹا سا فینس رکھا, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری طرف بھی وہ اس پارٹ کا ہے, وہ ڈسٹینس صرف اس لیے رکھا ہے, یا وہ جو آپ نے بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا کہ کوئی جمپ کر کے اندر جانے کے لیے وہ ہنڈرس آپ کی رکھی ہے اسپیکٹیٹرس کی, فینس کی, کہ وہ اندر نہ گراؤنڈ میں آ جائے, اس کے لیے کریٹ کیا ہے. بٹ وہ بال کے لیے اب کچھ پلان سوچا جا رہا ہے کہ بال اس میں اگر جائے گی نیٹ کے اندر تو کس طرح اس کو آپ نے وہاں سے ریٹریو کیسے کرنا, نکالنا کیسے, بس وہ ایک چیز ہے, باقی تو ایوری تھنگ از کلیئر. چلیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو ہی جائے گا اس کا. یہ بتائیں کہ اب جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے قذافی کرکٹ اسٹیڈیم کی وہ کتنی ہو گئی ہے اس نئے, پہلے مان بھائی یہ 23,000 سم ہاؤ تھی, اور اب جو ہے یہ تقریباً 35,000 تک پہنچ جائے گی. 28 تھی پہلے یا 23 تھی 23 تھی میں پھر میرے ذہن ہاں, تو اب یہ جو ہے 35,000 تک, 34 آفیشلی اناؤنس کرتے ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ سارا اگر آپ ڈگ آؤٹ وغیرہ اور وی آئی پی ڈال لیں تو وہ 35,000 تک چلی جائے گی. تو سم ہاؤ اٹ از کوائٹ ریزنیبل. جب یہ 96 کے اندر, کیونکہ یہ بھی رینوویشن کے بعد کم ہوئی, اس سے جب رینوویشن وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم جب 96 کے اندر, کیونکہ تب آپ کا وہ سارے کا سارا ایریا جو تھا وہ فلور تھا اور وہ اس طرح تھا, اس ٹائم یہ 60 کو بھی ٹچ کیا تھا, 58,000 سم تھنگ تھا. اور یہ بتاتے ہیں آن گراؤنڈ کہ جب وہ 96 کا جب فائنل ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم میں سری لنکا اور آسٹریلیا کا, اس کی کیپیسٹی میں آلموسٹ 63,000 لوگوں نے میچ دیکھا تھا. تو ابھی خیر کیونکہ وہ آپ نے اس مجھے یاد آ گیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ٹرافی پریزنٹ بالکل دی تھی انہوں نے, کیونکہ پھر وہ گریجولی کنسٹرکشن ہوتی رہی, کنسٹرکشن ہونے سے پھر آپ کی وہ فلور کو انہوں نے کھولا, وہ کم کیا, پھر فلور کو بھی پیچھے, گرل لگنے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا تو وہ سیٹیں اور تھوڑی سی سیٹیں پیچھے کر دی, پھر اوپر سے کرٹیل کر دیا گیا, پھر وہ آپ کا ایج بنے, پھر وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے انہینس ہونے کی بجائے کم سمٹ گیا, وہ کافی کم ہو گیا. پھر آپ کے دونوں سائڈ کے اوپر وہ وی وی آئی پی ایریا بھی بن گیا, وہ فار اینڈ بلڈنگ جسے کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کم ہو گیا, وہ باکسز بن گئے, تو وہ کیپیسٹی کم ہو گئی. FC کالج والی سائڈ والی بلڈنگ ہے, وہ بھی ایک ہیوج چنک اس نے جی. اور اب جو ہے کیونکہ اب وہ تھوڑا سا انہوں نے انہینس کیا, ابھی جب یہ ڈبل ٹیئر کریں گے تو یہ پھر کم از کم 20,000 15 سے 20,000 اور بڑھ جائے گی. ڈبل ٹیئر کے انہوں نے سسٹم ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ اس کو ڈبل ٹیئر کیا جا سکتا ہے, تو وہ اس کے بعد کریں گے. وہ تو میں نے ابھی کل پرسوں کسی سے میں سن رہا تھا کہ جی پلان یہ ہے کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہیں ٹرائی نیشن سیریز, چیمپئنز ٹرافی اور PSL, اس کے فوراً بعد جو ہے شاید یہ اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے, پیچز کو ڈبل ٹیئر میں لے جائیں. چلیں جی, گڈ ٹو نو کہ جی کرکٹ از بیک اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوگا. ٹرائی نیشن سیریز میں اسکواڈ جو ہے وہ اناؤنس ہونا ایکسپیکٹڈ ہے, اسی طرح اس کا ہے, تو آپ بتائیں ذرا, پچھلی بھی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, اور کیا ڈیولپمنٹ ہے, نئی خبریں کیا؟ اس میں کافی ڈیولپمنٹ خبریں آ رہی ہیں سورسز کے تھرو. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سم ہاؤ ٹیم تیار ہو چکی ہے, صرف چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ ہونی ہے, موسٹ لائکلی آج یا کل ہو جائے گی, پھر اناؤنس بھی کر دیا جائے گا. یہ 1 سے 2 دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, کیونکہ
4 کو انہوں نے ٹائم دیا ہے, تمام پلیئر کو انہوں نے گو ہیڈ دینا, انہوں نے پھر لاہور اکٹھے ہونا سب نے کہ 8 کو پہلا میچ ہے اور سب نے ادھر پھر لڑکوں نے آنا ہے, اور وہی لڑکے ٹرائی نیشن کے بعد چیمپئن ٹرافی بھی کھیلیں گے. یہ 15 وہی اسکواڈ ہوگا. اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے 2 چیزوں پہ ہو رہی ہے. سائم ایوب آؤٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی, تو انہوں نے خیر کافی کلیئر یہ ہنٹ دے دی ہے کہ میں رسک نہیں لے سکتا کہ اس کی انجری کی وجہ سے ان کو چیمپئن ٹرافی میں کیا جائے. وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے. بڑا مزہ آتا سائم ایوب کو کھیلتے دیکھ کے پاکستانی گراؤنڈ. اچھا, پھر اس پہ 2 پلیئرز میں ڈبیٹ ہو رہی تھی سائم ایوب کی جگہ کن کو انڈکٹ کیا جائے. ایک ہو رہی تھی مامو اللہ کے اوپر اور دوسری ہو رہی تھی کہ آپ شان مسعود کو لے کے آیا جائے. تیسری ہوتی ہے حسیب اللہ کے اوپر. حسیب اللہ کو پہلے آؤٹ کر دیا گیا, پھر ان 2 کے درمیان میں ڈبیٹ آ گئی تھی کہ میرا خیال ہے شان مسعود جو ہے وہ بہت لمبی لینتھوں سے جیت جائیں گے. نہیں, شان مسعود کو اب جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے آج تک کی وہ یہی ہے کہ شان مسعود اس کا پارٹ نہیں ہے, کیونکہ جو پرفارمنس ان کی ہوئی ہے ٹیسٹ میچز بیسیکلی امام اینڈ فخر آر گوئنگ ٹو اوپن. اگر سائم گیٹس آؤٹ تو سیدھی بات جو نظر آ رہی ہے. اچھا, ابھی ایک اور پھر ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی اس میں ڈسکشن ان کی جو ہوئی جو سورسز کے تھرو آئی, یہ بھی ایک ان کی ڈبیٹ ہوئی جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے کہ رضوان سے اوپن کروا لیا جائے اور پاور ہٹر کے طور پہ خوشدل یا ساؤچکیل ان میں سے کسی ایک کو مڈل آرڈر کو اسٹرانگ کر لیا جائے کہ مڈل آرڈر میں ہمارے پاس بیٹر اسٹرانگ نہیں ہے, مڈل آرڈر بھی ہمارا کئی دفعہ ولنریبل ہو جاتا ہے, ویک ہے. یہ بھی ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ بی پی ایل میں اس نے بہت ٹھیک ٹھاک خوشدل شاہ نے رنس کیے, اور ساؤچکیل ویسے ہی ان پچز کے اوپر ہی از اونلی پلیئر جو پورا ایک کنسسٹنٹ پرفارم کر رہا ہے. اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, نیچے خوشدل شاہ اور ساؤچکیل کے اوپر بھی ہو رہی ہے. چلیں جی, دونوں آپشن اب پرووائڈیڈ جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر دونوں آپشنز وائبل لگتے ہیں کہ جی امام اور فخر اوپر آئیں اور نیچے اسکواڈ وہی. تیسری جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے عرفان خان نیازی یا عمر جمال, کیونکہ میں نے شاید لاسٹ شو میں بھی یہ ذکر کیا تھا عرفان خان نیازی کا تو انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ عرفان خان نیازی اس وجہ سے کھیل رہا تھا ٹیم میں کہ آپ کے جو 10 اوور کا کوٹا تھا وہ سلمان علی آغا اور جو سائم ایوب تھے وہ ایزیلی ہر میچ میں کر جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور سائم ایوب 10 اوور بھی کئی میچز میں ایزیلی کر جاتا تھا. تو وہ تو ایک ان کا جی 5ویں نمبر کے 5ویں بالر کے طور پہ دونوں ایک آئیڈیل وہ کمی پوری کر رہے تھے, تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا بیٹر کی جگہ بن رہی تھی. اب یہ آ رہا ہے کہ جب وہ نہیں ہے تو عرفان خان نیازی کا کوشچن ہم نہیں لے سکتے ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر اس نمبر پہ, تو آپ عمر جمال کو انڈکٹ کیا جائے, چلیں وہ تاکہ اس کی جگہ کو کسی طرح پلیس کیا جائے. یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. پھر اسپن کے اوپر یہی ہے عامر جمال کی واپسی سے کس طرح اسکواڈ کی شکل کیا نکلے گی. وہ یہ ہے نا پھر وہ 6 نمبر پہ آ کے 7ویں پہ وہ کھیلے گا آگے جہاں پہ عرفان خان نیازی آتا تھا, تو عامر جمال اس نمبر پہ گیا جس پہ نارملی ہاردک پانڈیا آتا ہے یا جو بالر بیٹر کہ بالنگ میں بھی 6-7 اوور کر دے, بیٹنگ بھی اس نمبر آ کے ہٹنگ کر دے. تو یہ سوچا جا رہا ہے. اور اسپنر کے والے سے کئی ریومر آ رہے تھے, باتیں آ رہی تھی کہ شاید شاداب کی جگہ بن جائے گی, ہو سکتا ہے آ جائے, اور ابھی وہ بات یہی خبر کنکلوڈ ہوئی ہے کہ اس میں ابرار ہوں گے اور ساتھ سفیان مقیم کو پریفرنس دی جا رہی ہے. تو 2 ساجد کو نہیں کنسیڈر کر رہے جو بھی تک ہمیں سورسز کے مطابق آیا, کیونکہ میں بارہا یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ساجد کو ضرور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ ساجد کو اس کی پرفارمنس پہ بھی رکھنا چاہیے, اس کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی رکھنا چاہیے, اس کی باڈی لینگویج پہ بھی رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بات کر رہے ہیں 7ویں 8ویں نمبر پہ, اب دنیا کے تمام پلیئر ہٹنگ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر تھا جو اس نمبر پہ آ کے, کیونکہ اب ابرار دیکھیں وہ ٹیسٹ میں چھکے مارتے ہیں, اور دیکھیں نا اب ابرار دیکھ لیں آپ, سفیان دیکھ لیں, کسی کو بھی ڈالیں گے یہ تو آتے ساتھ نظر آ رہے ہیں آؤٹ ہو جائیں گے. تو آپ کو تو ایسا ضرور چاہیے کوئی 10-15 رنس کی کیمیو کھیلنی پڑی, کوئی 12-13 چاہیے مارنے کے لیے, تو وہ کر لے. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان ادھر تھوڑا سا غلط غور نہیں کر رہا, اور پتہ نہیں کیا ریزن ہے, مجھے اس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی کہ ساجد کو کنسیڈریشن میں کیوں نہیں رکھا جا رہا. ہم اس پہ آگے کنکلوڈ کریں گے, انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کے اندر ضرور جائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ابھی جو ان کی بھی سیریز ہو رہی ہے, کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے انڈیا میں بھی کہ جس طرح ان کے ابھیشیک پرفارم کر رہا ہے, تلک ورما کر رہا ہے, ان کے ینگسٹر کر رہے ہیں, تو ان کی اسکواڈ میں چینج ہوئی, بٹ میرا خیال ہے کہ انڈیا کوئی چینجنگ نہیں کرے گا. تلک ورما 2 نمبر پہ T20 رینکنگ میں آ گیا, کانسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے, تو مے بی دیر از اے چانس, بٹ اگین وہی بات ہے کہ وہ شاید 50 اوورز ان کے, تو دیکھیں جسوال بھی ان کی پلینگ 11 میں نہیں آ رہا. اچھا جی عرفان بھائی, جانے سے پہلے جاتے جاتے جو ہے وہ ٹیم آف دا ایئر اور پلیئرز آف دا ایئر جو اناؤنس ہوئے ہیں ان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ٹیم آف دا ایئر میں پاکستانی پلیئر کوئی نہیں ہے, اور باقی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. الحمدللہ T20 جس کے ہم چیمپئنس تھے اس میں نہیں ہے, ٹیسٹ کی پرفارمنس 12 میں سے 3 جیتنے کے بعد اس میں بھی کوئی حالات نظر نہیں آ رہے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں اوور آل؟ دیکھیے اگر تینوں فارمیٹ کی بات کریں تو T20 کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بابر اعظم ہے, صرف ان کو رکھا گیا, حالانکہ میرا خیال میں ان کی جگہ نہیں بنتی, آپ ان کو رکھنا بھی چاہیے تھا. نہیں, او ڈی اے رینکنگ میں نمبر 1 ہے تو او ڈی اے میں ہونا چاہیے تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ارشدیپ کو
انہوں نے پلیئر آف دا ایئر دیا اس کو بالکل T20 میں, اور ان کی جو ایوریج ہے وہ بڑی امیزنگ ہے. انہوں نے 13.92 کی ایوریج کے ساتھ وکٹس لی ہیں اور 31 وکٹس لی ہیں, اور میرا خیال ہے بہت امیزنگ تھا. حالانکہ جہاں ہم بمراہ کی یا باقیوں کی بات کرتے ہیں تو ارشدیپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا نمبر ہے, اور روہت شرما اور ان کے ہوتے, یعنی آپ ان بالرز کے ہوتے ارشدیپ کا اس طرح سے ایک ینگسٹر کا نکل کے آنا از ونڈرفل. بالکل ایسے ہی ہے, اور روہت شرما کی کپتانی دی گئی ہے, ہمارے صرف بابر اعظم ہی ہے, اور باقی اسکواڈ میرا خیال ہے اسکرین پہ چل رہا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ سب جانتے ہیں. امیزنگ پرفارمنس ارشدیپ کی ہے. ODI کی بات کریں تو پاکستانی بیٹر آپ کو اس میں سائم ایوب نظر آئے سنسیشن کے طور پہ. پورا اس سال کا دیکھا جائے تو بڑی زبردست کرکٹ کھیلی انہوں نے. ایمرجنگ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے بٹ وہ کمانڈو لے گئے جو سری لنکن ہے, ان کی بڑی 70 سے پلس کی ایوریج ہے, وہ بھی بڑا شاندار قسم کا ایک ٹیلنٹ ہے, بٹ سائم اس کی کنٹینشن میں بھی تھے. سائم ہے, شاہین ہے اور حارث ہے, یہ تینوں ODI کے اندر ہے, اور پاکستانی پلیئر کو شاید ODI ہی سوٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں فارمولا لگ گیا, بابر کو ہونا چاہیے تھا اس میں. سری لنکا جو سری لنکن کیپٹن ہے ان کو کپتانی دی گئی. امیزنگ چیز, سب سے جو سرپرائزنگ چیز ہے, کوئی بھی انڈین, آسٹریلین, انگلینڈ, برٹش, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقن کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو ODI کی والی ٹیم ہے وہ تو ہے شری لنکا, پاکستان, اور ایک پلیئر لے لیں آپ افغانستان سے, ویسٹ انڈیز سے نہیں, وہ بھی ہے, ردرفورڈ بھی ہے, اور عظمت اللہ عمر زئی بھی ہے. ایک وہاں سے لے لیں. عظمت اللہ عمر زئی کی میں بات کروں, 2023 میں جب یہ سنسیشن کے طور پہ آیا تب میں نے کہا تھا کہ یہ فیوچر سٹار ہے, اور اس نے ابھی دیکھے تو آپ نے 52 کی ایوریج کے ساتھ, اور 70 اس نے پلینگ ویل, ٹھیک ہے, اس نے 452 رنس بھی بنائے, ٹھیک ہے, اور بڑا شاندار قسم کی اس نے بیٹنگ بھی, اور 17 وکٹیں بھی لیں. اور اس لڑکے نے جس طرح اپنی گیم کو پیس کے لحاظ سے امپروو کیا ہے, جس طرح دونوں سائڈ پہ سوئنگ کرتا ہے, بیٹنگ میں جب آتا ہے تو جس طرح کی ہٹنگ کرتا ہے, ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. نہیں تو اس سے پہلے اگر دیکھیں تو صرف آپ کو صرف ان کا اسپنر ہی راشد خان کی نبی کی بات کرتے تھے. اب گرباز اور یہ دونوں جس طرح سے پرفارم کرنا شروع کیا تو ان کی ٹیم کا آل ٹوگیدر. ویسے جو ODI کی جو ٹیم ہے نا, اس سے ایک اور چیز ٹرانسلیٹ کرتا ہوں میں کہ جی شری لنکا, پاکستان اور 2 پلیئرز جو ہیں وہ باہر سے لیے گئے, سینا اینڈ انڈیا, ان 5 ٹیموں میں سے کوئی کھلاڑی اس میں نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اینڈ انڈیا, 5 میں سے کوئی نہیں ہے. اینڈ ود دس سچویشن, دس سیناریو, دیز اسٹیٹس, ہم چیمپئنز ٹرافی میں اترنے لگے ہیں. تو اٹس اے پازیٹیو تھنگ, پازیٹیو ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی ریزن ICC کا مجھے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے. وہ ایک سال کی جب کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہر ٹیم نے بہت کم ODI کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, سب کا آپ دیکھیں گے ساری ٹیموں نے بہت کم کھیلے ہیں, ٹیسٹ بہت ہوئے ہیں, فارمولا جو بنایا انہوں نے وہ سب وہ ہے نا. ہاں, لیکن اس میں جب آپ میچز ہی نہیں کھیلے, آپ اپنی پرفارمنس کو کیسے شوکیس کریں گے. اس طرح ٹرانسلیٹ کر لینے دیں نا, ذرا انرجی لینے دیں پاکستانی لوگوں کو کہ بھائی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ, ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا فارمولا ODI میں لگا ہوا ہے اس وقت, کہ یہ 4 اوورز والے بھی نہیں ہیں اور یہ 40 اوورز والے بھی نہیں ہیں, یہ 10-10 کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ چلو بالکل ایسے ہی 4-3-3 کر کے کر لیے, بال بھی کر لیا, بیٹنگ میں بھی بن گیا, ایک ریسیپی بنی ہوئی ہے. اور ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں, ٹیسٹ میں پیٹ کمنس کیپٹن ہیں, اور باقی جو اسکواڈ ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہی ہیں, لیکن اس میں ہم نہیں ہیں. اس کی جو اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس ہے, وہ جو پلیئر آف دا جسے کہنا چاہیے فارمیٹ ٹیسٹ کا, وہ بھی جسپریت بمراہ ہے, اور پلیئر آف دا ایئر جس کو تمام فارمیٹ کا ملا کے وہ بھی جسپریت بمراہ ہے. بمراہ نے جی 71 وکٹس لی ہیں 14.92 کی ایوریج کے ساتھ, اس سے امیزنگ پرفارمنس ہو نہیں سکتی. اور آسٹریلیا کے اندر اس نے 32 وکٹس لی ہیں 5 میچز کے اندر. وڈ یو بلیو کہ کتنی شاندار اس نے پرفارمنس دی, زبردست. اور ہم اگر دیکھتے ہیں 90 سے کرکٹ کو اوبیسلی ہم فالو کر رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا میلکم مارشل, پھر اسی طرح ایمبروز دیکھا پہلے ویسٹ انڈیز کے, پھر وسیم وقار نے ٹیک اپ کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ بریٹلی, اور اسی طرح میگراتھ نے کیا, پھر ابھی پھر آصف اور عامر کا ایک چھوٹا اسپین تھا, پھر شعیب اختر کا بھی ایک اسپین ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ اس کے بعد ہم آسٹریلین کے تھوڑا سا ہم نے عروج دیکھا, مچل اسٹارک, پیٹ کمنس وغیرہ, بٹ اس طرح کے لیتھل نہیں تھے جس طرح کے بمراہ نے یہ ایک سال گزارا ہے نا. یہ کوئی میجیکل قسم کی بالنگ کی, جب چاہتا تھا نیو بال سے, پرانی بال سے وکٹ درمیان میں آ کے جب چاہیے, جب لگائیں آپ, اور اتنا کنٹرول, اتنا زبردست پرفیکشن. مطلب ابھی آپ مجھے تو کوئی 7, 8, 10 سال میں نظر ہی نہیں آیا کسی بال. بھی ماسٹر کی ہوتی ہے نا کہ جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہر تالا کھلتا ہے. آپ نے جب جس بیٹر کو پھنسانا ہے, جس سٹیج پہ پھنسانا ہے میچ کے, آپ لگائیں بمراہ کو اور ریزلٹس لے لیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کا شاید واحد بالر تھا بمراہ جس نے, اگر ہم جسے ہم اکثر ٹیم میں کہتے ہیں نا 1 مین آرمی کا ورڈ بولا جاتا ہے, یہ ان کی ٹیم میں واحد تھا.
اگر انڈیا کی ٹیم میں اس کے کوئی 15-20% پہ بھی آپریٹ کر رہا ہوتا تو انڈیا آسٹریلیا سے نہ ہارتا. اور یہ جو ورلڈ کپ بھی T20 جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, شدیپ کلدیپ وغیرہ سب نے تھوڑا چپ ان کیا, وہ چھوٹا فارمیٹ تھا, بٹ ٹیسٹ کے اندر جو ایک دم گرے ہیں انڈیا والے, اور ایون مجھے لگتا ہے او ڈی اے میں بھی شاید تھوڑا پھنس سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بمراہ کے علاوہ ان کے پاس بالر ہی کوئی نہیں ہے اس لیول کا. وہ 100 سپورٹ کرنے کے لیے دونوں طرف, وہ 100 پہ اگر آپریٹ کر رہا ہے تو باقی سب 10 15 5 10 اس سے بھی سر, اس سے بھی نیچے. تو اس نے ڈفرینس ہی بہت بڑا کریٹ کر دیا ود ان ٹیم اور آؤٹ سائڈ دا ٹیم. اور ٹیمیں جب آپ میدان میں آتی ہیں تو وہ جو بیٹنگ کرنے والے تمام بیٹر وہ صرف ایک ہی بالر کو دیکھ رہے ہیں. سو رائٹفلی گیون دی ایوارڈ. لیکن انفارچونیٹ ہے جیسے سائم ایوب کی انجری بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح رائزنگ سٹار اور پاکستان کے لیے پرفارمنس دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی چیمپئن ٹرافی میں. اب بمراہ اسکواڈ میں تو ہیں بٹ ابھی بھی فشی ہے کہ وہ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے. اگر نہیں کھیلتے تو بھارت کے لیے یہ چیمپئن ٹرافی کا جرنی بہت مشکل ہو جائے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ان کا کوئی بھی بالر اس طرح کا نہیں ہے, کوئی شاید قریب بھی نہیں ہے جس طرح کی پرفارمنس وہ دے رہے ہیں. تو جتنا ان کو مارکس دیا جا سکے, جتنا پریز کر سکتے ہیں, سب نے کیا بھی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں, رائٹفلی گیون, ایبسولوٹلی امیزنگ ان دی ہول ایئر آف 2024. ونڈرفل جی, بمراہ ڈڈ ریئلی ویل. اور دیٹ کنکلوڈز آور ٹوڈیز سیشن. تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپورٹ اینڈ کامنٹس. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت شکریہ. آپ لوگ فیڈ بیک دیں, کامنٹس ہم دیکھتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا, کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.